बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल मुस्तिर नावल का आज चौथा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबीरा जबरान ने अल्हान मलिक को पहली दफ़ा अपने भाई की शादी में देखा था। उसके भाई शहरोज़ की शादी मलिक सुल्तान की छोटी बेटी समर सुल्तान से तय हुई थी। जिन दिनों रिश्ता तय हुआ था, इन दिनों अल्हान मलिक अपनी स्टडी के सिलसिले में अब्रॉड था, मगर बहन की शादी के फंक्शन में वो ज़रूर शरीक हुआ था। और इन्हीं फंक्शंस में अबीरा जबरान पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार होकर अल्हान मलिक पर दिल हार बैठी थी। पहली पहली मोहब्बत के नशे में चूर वो अल्हान की संगत में देखे गए ख्वाबों में बहुत आगे से आगे बढ़ती गई थी। उसकी सोच, उसके दिन रात, उसकी ज़िंदगी का महवर अब अल्हान मलिक की ज़ात बन चुकी थी, जिसको हासिल करने की दुआ इसके लबों पर हमा वक्त किसी विर्द की तरह जारी रहती। लेकिन काश के वो उसे हासिल करने की बजाय पाने की दुआ करती, तो शायद आज पछता न रही होती, क्योंकि हासिल करने और पाने में क्या फ़र्क होता है। इसी फ़र्क से अब अबीरा जबरान अबीरा अल्हान बनकर बखूबी आगाह हो चुकी थी। अबीरा के दिल समेत उसके ख्वाब उस वक्त चिकना चूर हुए जब समर की ज़ुबानी उसे अल्हान मलिक के निकाह सेरेमनी का पता चला। इतना अचानक ये सब हो जाएगा वो सोच भी नहीं सकती थी। वो पिछले 2 साल से मुसलसल उस शख्स को अपने दिल में छुपाए पूछती आई थी, और अब एकदम से वो किसी और का कैसे हो सकता था। इस खबर को सुनकर वो पागल सी हो गई थी, और इसी पागलपन में अबीरा ने बहुत सी दुआएं मांगी थी इस लड़की के मरने की, जो अल्हान मलिक की ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। मगर उसकी सारी दुआएं रायगां गई थी, और नबीहा बासी बाखैरो खैरियत अल्हान मलिक की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। निकाह के ठीक 6 माह बाद उनकी शादी का फंक्शन अरेंज किया गया था, और इन 6 माह में अबीरा जबरान खुद को बहुत हद तक संभाल चुकी थी, और इसलिए वो नबीहा और अल्हान के रिसेप्शन के फंक्शन में शामिल हुई थी। और वहीं उसने स्टेज से कुछ फासले पर खड़े होकर आंखों में हसद और नफरत लिए उस खूबसूरत से आइडियल कपल को कभी नाखुश रहने की बद्दुआ दी थी। इन दोनों को हमेशा की जुदाई की बद्दुआ दी थी, और शायद यही कबूलियत की घड़ी थी जब अबीरा जबरान के टूटे दिल से निकली आह अर्शे इलाही पर सुनी गई थी, जिसके नतायज महज चंद माह बाद ही इस आइडियल कपल की खुशियों को खाकर उन्हें हमेशा की जुदाई दे गए थे। क्या खूब कहावत है कि शक रिश्तों को और हसद खुशियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से दीमक लकड़ी को। और यही हुआ था। अबीरा का हसद और अल्हान का शक मिलकर नबिया बासी की खुशियों को खा गया था, और दूसरों की खुशियों को खाकर उन्हें दुखों के भंवर में अकेले कर देने वाले कैसे खुश रह सकते हैं। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जहाँ हर इंसान अपने किए का बदला ज़रूर पा लेता है। जैसे अल्हान मलिक और अबीरा अल्हान मलिक अपने अपने अमाल के पछतावों में जकड़े गए थे। मोहतशम पार्टी से जाने से पहले अबसार अली से मिलकर जाना चाहता था, और इसीलिए वो खड़ा इधर उधर देखता इन्हें ढूंढ रहा था, जब नबिया की नज़र उस पर पड़ी। मोहतशम इब्राहिम, उसके होंठ आहिस्तगी से फुड़फुड़ाए। नबिया ने मुड़कर अल्हान को देखा, जो अपने दोस्तों के चुंगल में गिरा खड़ा था। उसने फिर से मोहतशम को देखा, और छोटे छोटे मुहतात कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ने लगी। मलिक सुल्तान दुबई में थे, इसलिए वो इस पार्टी का हिस्सा न थे, और नबिया इसीलिए मोहतशम के पास जा रही थी ताकि पूछ सके कि उसने इस केस में कुछ किया है या नहीं। मोहतशम की नज़र अबसार अली तक पहुंच चुकी थी, मगर दूसरी तरफ वो ये भी जान गया था कि नबिया अब्बासी उसकी तरफ बढ़ रही है। लिहाजा अबसार अली से खुदा हाफिज कहने की बजाय वो लंबे लंबे डग बढ़ता एग्जिट की जानब बढ़ गया। ये मुझे देखकर वापस क्यों जा रहा है? नबिया ने बुड़बुड़ाते हुए अपनी स्पीड तेज़ की। मोहतशम इब्राहिम, वो पार्किंग में अपनी गाड़ी का लॉक खोलते मोहतशम को देखकर चिल्लाई। मोहतशम, जो सोच चुका था कि वो इसकी आवाज़ पर भी कभी नहीं रुकेगा, बेबस सा होकर खड़ा रह गया था। मोहतशम इब्राहिम, आप मुझे देखकर भाग रहे थे? वो फूले सांसों से पास आकर बोली। नहीं। मोहतशम उसके पास आने पर उसकी तरफ पलट चुका था, मगर नज़रें नबिया की बजाय वहाँ खड़ी गाड़ियों पर थी। तो फिर कहाँ जा रहे थे पार्टी छोड़कर? मुझे ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसीलिए जाना पड़ गया। आप सुनाएं, कैसी हैं? कैसी लग रही हूँ? नबिहा के उल्टा उसी से पूछने पर मोहतशम की नज़रें बेख्तियार उसके जगमगाते गुलाबी चेहरे पर पड़कर झुक गई।
بہت اچھی اور بہت خوش، وہ آہستگی سے کہتا بوٹ سے زمین پر پڑا پتھر کچلنے لگا۔ ایگزیکٹلی، اچھی تو میں پہلے ہی تھی مگر خوش شادی کے بعد سے رہنے لگی ہوں۔ وہ مسکرا کر ساڑی کا پلو سیدھا کرتی بولی۔ دیٹس گریٹ، محتشم بھی مسکرایا۔ تھینکس، مجھے پوچھنا تھا کہ ملک سلطان کے کیس پر آپ نے مزید کچھ کیا؟ ملک سلطان کی بات کرتے ہوئے نبیہہ بھول گئی تھی کہ وہ خود تو دبئی میں ہے مگر اپنے چمچے کو وہ وہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر بلیک سویک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے احمد سیال نے ان دونوں کے ایک ساتھ اس سنسان پارکنگ میں رات کے وقت کھڑے ہونے کے منظر کو بخوبی اپنے بیش قیمت سیل کے کیمرے میں چپکے سے محفوظ کر لیا تھا، اور سیل کی سکرین پر ابھرتی تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں شیطانیت ٹپک رہی تھی، وہ شیطانیت جو عنقریب کسی کی خوشیوں کو آگ میں جھونکنے والی تھی۔ پہلے خود پر چلتے کیسز سے تو بری ہو جاؤں مسز ملک، پھر کسی اور کے کیس پر بھی کچھ کروں۔ وہ تلخی سے کہتا استضائیہ ہوا۔ آپ پر کیس؟ کیسا کیس؟ وہ چونکی۔ کرپشن کیس، محتشم آہستگی سے کہتا سر جھٹک کر بوٹ سے نیچے لکیریں کھینچنے لگا۔ واٹ؟ کرپشن کیس آپ پر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مسز ملک۔ جب ایک مجرم جرم کر کے بھی بے قصور ثابت ہو سکتا ہے تو کسی بے قصور کو بنا جرم کے مجرم ثابت کرنا کون سا مشکل ہے؟ اینی وے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے زندگی کے ساتھ۔ جہاں بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں وہیں کچھ آزمائشیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔ میں اس کیس کو بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی بھولوں گا، سو یو ڈونٹ وری۔ میں ذرا اپنے مسائل سے نکل آؤں، پھر انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ جی تھینکس، لیکن آپ کے ساتھ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ پتہ چلا آپ کو؟ میں جس فیلڈ میں ہوں وہاں جتنے دوست ہوتے ہیں اتنے ہی دشمن، اور وہ دشمن انہی دوستوں میں چھپے ہوتے ہیں، اس لیے فی الحال تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر گھڑی دیکھتا بولا۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ سو کین آئی گو یو؟ آئی ایم گیٹنگ لیٹ سو کین آئی گو؟ یا یو کین گو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تھینکس، محتشم نے مسکرا کر گاگلز چڑھائے اور پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیسٹ آف لک محتشم ابراہیم، نبیہہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مچ تھینکس مسز ملک، وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ ہلانے کے جواب میں نبیہہ نے بھی ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہا اور واپس انٹرنس کی طرف بڑھ گئی۔ احمد سیال نے مسکراتے ہوئے سیل کی گیلری اوپن کی اور اپنے ہاتھ سے کھینچی گئی تصویریں دیکھنے لگا۔ حال نبیہہ ٹیرس پر موجود کین چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ برستا ابر کرم اسے مکمل طور پر بھگو کر اس کے سارے دکھوں سارے غموں کو دھوتا جا رہا تھا۔ وہ پھر سے آج 5 سال پہلے والی بارش میں بھیگتی کھلکھلاتی ہوئی نبیہہ عباسی بن جانا چاہتی تھی، جس کی زندگی میں خوشیاں تھیں، مسرتیں تھیں، راحتیں تھیں، سکون تھا۔ اسے تو بہت پہلے ہی اپنے خود ساختہ خول سے باہر نکل آنا چاہیے تھا۔ خدا نے اس سے اگر کچھ لیا تھا تو اس سے کئی گنا بڑھ کر اچھا عطا بھی تو کیا تھا، پھر کیوں وہ اتنے عرصے ناشکری کرتے ہوئے خود کو اور اپنے مسیحا کو سزا دیتی رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے نکلتے پچھتاوے اور توبہ کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ ہی بہتے چلے جا رہے تھے۔ جو بیت چکا اسے رونا کیا، جو حاصل ہے اسے شکر منا۔ یہ دکھ تو آتے جاتے ہیں، یہ زندگی کے ساتھی ہیں۔ اس زندگی پہ رونا کیا جو گزر چکا، جو بیت چکا۔ یہ دکھ تو آنے جانے ہیں، پھر غم منا کر پانا کیا، جو پایا ہے وہ کافی ہے۔ اس پر ہی رب کا شکر منا۔ وہ اپنے رب سے بیتے کل کی معافی مانگتی ہوئی آنے والے کل کو شکر کے ساتھ منانے کا عہد کر رہی تھی۔ وہ الہان ملک کے دیے گئے زخم سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسیحا محتشم ابراہیم کو بھی بہت سے دکھ دے چکی تھی، مگر اب نہیں، اب اور نہیں۔ وہ اس زخم کو اس کے کھرنڈ سمیت کھرچنے کا عہد کر چکی تھی۔ وہ خود کو ہر غم سے آزاد کرتے ہوئے محتشم ابراہیم کے ساتھ ایک بھرپور خوشیوں سے بھری زندگی گزارنے کا عہد کر چکی تھی۔ وہ 5 سال پہلے والی نبیہہ عباسی بن گئی تھی، مگر اب وہ خود کو نبیہہ عباسی نہیں بلکہ نبیہہ محتشم کہلوانا چاہتی تھی۔ مسز نبیہہ محتشم، نبیہہ نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور منہ پر پڑتے بارش کے چھینٹوں کو چندیاتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابیرہ ابھی اذان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد چینج کروا کر کمرے میں آئی تھی، جو بارش میں کھیلتا بھیگ چکا تھا۔ بدلتے موسم کی پہلی بارش تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں اذان بیمار نہ پڑ جائے۔ اب وہ بالکنی میں کھڑی برستی بارش کو دیکھتے ہوئے
اپنی پچھلی 5 سالہ زندگی کا حساب کتاب لگا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے اذان کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا تھا۔ وہ 5 سال پہلے عبیرہ جبران ہو کر بھی خالی ہاتھ تھی اور آج 5 سال بعد عبیرہ الہان بن کر بھی خالی ہاتھ تھی۔ اس نے اپنے حسد سے، اپنی دعاؤں بددعاؤں سے الہان ملک کو حاصل تو کر لیا تھا مگر پا نہیں سکی تھی۔ وہ صرف ظاہری اور جسمانی طور پر اسے مل سکا تھا، ورنہ اندرونی اور دلی طور پر تو وہ آج بھی اسی کا تھا جس کی الہان ملک سے جدائی کی دعا کی تھی اس نے۔ عبیرہ کی وہ دعا یا بد دعا قبول تو ہو گئی تھی مگر اس کے ہاتھ پھر بھی کچھ نہ آیا تھا، اور یہ زیادہ تکلیف دہ تھا اس تکلیف سے جو نبیہ اور الہان کے ایک ہونے کی خبر سے اسے ہوئی تھی۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ماضی: الہان آفس میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا جب انٹرکام سے اس کی سیکرٹری نے ملک سلطان کے بلاوے کا میسج دیا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کیے اٹھا اور سیل کی سکرین پر "آئی مس یو سویٹ ہارٹ" کے الفاظ ٹائپ کر کے اپنی عزیز از جان ہستی کے نمبر پر سینڈ کرتا مسکراتے ہوئے ملک سلطان کے آفس میں داخل ہوا۔ "جی ڈیڈ، آپ نے بلوایا؟" اس نے سوالیہ نظروں سے سگار پیتے ملک صاحب سے پوچھا۔ "ہوں، بیٹھو"، وہ سیدھے ہو کر بولے۔ الہان ان کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹتا بیٹھ گیا۔ "جی، محتشم ابراہیم کو جانتے ہو؟" ملک صاحب نے کش لینے کے بعد منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھا۔ "محتشم ابراہیم"، الہان نے سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ "نبیہ عباسی کو جانتے ہو؟" اب کی بار وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے۔ الہان نے حیران سی سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ "یہ ڈیڈ کو کیا ہو گیا ہے؟" "جی جانتا ہوں"۔ "کون ہے وہ؟" "شی از مائی لو، مائی وائف اینڈ آلسو مائی لائف"، وہ پر اعتمادی سے بولا۔ اس کی بات پر ملک سلطان مسکرا دیے۔ "ہوں، تو تمہیں اپنے لو، اپنی وائف اور اپنی لائف پر کتنے % اعتماد ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے؟" اس بات کا مطلب؟ وہ خفگی سے باپ کو دیکھتا بولا۔ "ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، جسٹ فار انفارمیشن"، انہوں نے کندھے اچکا کر مزاحیہ کہا۔ 100%، وہ یقین سے بولا۔ "آر یو شیور؟" "یس، آف کورس، مگر آپ کی ان عجیب سی باتوں کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں"۔ "کین یو پلیز ٹیل می دا ریزن؟" الہان نے پوچھتے ہوئے سیل کی روشن سکرین پر دیکھا جہاں "مس یو ٹو" کے الفاظ کے ساتھ ایک دل والا ایموجی جگمگا رہا تھا۔ اس نے نبیہ کے نمبر سے آیا رپلائی میسج پڑھنے کے بعد بٹن دبا کر سکرین کی روشنی گل کی اور سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا جو بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ "اگر میں کہوں کہ تمہارا اعتماد غلط ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی رائے غلط ہے"، وہ آرام سے بولا۔ "ہوں، یعنی کہ میری رائے اگر سچ بھی ہوئی تو تم اسے غلط ہی قرار دو گے؟" "ڈیڈ، واٹس دا پرابلم؟ میں جانتا ہوں نبیہ آپ کو پسند نہیں ہے اور جس وجہ سے وہ آپ کو ناپسند تھی اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی، پھر ان سب باتوں کا مقصد؟" "کچھ نہیں"، ملک سلطان نے سر جھٹک کر سگار سائڈ پر رکھا۔ "میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عورت کے ساتھ چاہے دل کا رشتہ ہو یا کوئی اور، حد درجہ اعتماد اچھا نہیں ہوتا۔ وہ جس ماں کی بیٹی ہے اس بات سے تم اچھے سے آگاہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں آنکھیں بند کر کے کسی بھی ریلیشن شپ کو لے کر چلنے سے بہتر ہے آنکھیں کھول کر چلا جائے۔ باقی تم سمجھدار ہو، انجوائے یور لائف ود یور وائف مائی سن"، انہوں نے مسکرا کر آخر میں بات کو مذاق کا رنگ دے کر ماحول کی سنگینیت کو کم کیا۔ الہان ان کی بات پر پھیکا سا مسکرا دیا۔ ملک سلطان ہلکے پھلکے ہو کر چائے کا آرڈر دینے لگے۔ وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا۔ الہان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ جان چکے تھے کہ ان کی طرف سے پھینکا گیا شک کا پہلا پتھر تھوڑا بہت نشانے پر لگ چکا ہے۔ ڈیڈ ایسا ری ایکٹ کر رہے تھے جیسے وہ کچھ جانتے ہوں مگر مجھے بتانا نہیں چاہ رہے ہوں۔ اور سنبل عباسی؟ آج اتنے عرصے بعد ڈیڈ سنبل عباسی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ نبیہ کس ماں کی بیٹی ہے؟ او گاڈ، واٹس رانگ دیر؟ وہ گھر واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران پریشان سا سوچے جا رہا تھا۔ آفس میں بھی باقی کا وقت وہ ٹھیک سے کام پر فوکس نہیں کر پایا تھا، دماغ بار بار باپ کی باتوں میں الجھ رہا تھا۔ نبیہ کی مدر جو بھی تھی جیسی بھی تھی مگر نبیہ ویسی نہیں ہے۔ ڈیڈ آئی ایم شیور اباؤٹ ہر، شی از سو نائس اینڈ انوسینٹ۔ وہ سنبل عباسی کے علاوہ ہاشم عباسی کی بھی تو بیٹی ہے ڈیڈ۔ اینڈ ہی از یور چائلڈش فرینڈ۔ پھر کیوں آپ نے نبیہ کے بارے میں ایسا کہا؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا بڑبڑایا۔ آج سے پہلے نبیہ آپ کو صرف بری لگتی تھی، وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔
لیکن اس کے باوجود میری خواہش پر آپ نے ہاشم انکل سے رشتہ مانگا اور پھر نکاح بھی تو آپ کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ اگر نبیہ میں کوئی فالٹ ہوتا تو آپ مجھے تب بتاتے جب میں نے اپنی خواہش آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب تو وہ بیوی بن چکی ہے میری، اور میں کسی بھی دوسرے کی بات میں آ کر اپنا ریلیشن شپ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اٹس ڈن۔ الہان نے گیئر بدلا اور باپ کی بات سے انکاری ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ مسلسل اپنی سوچوں میں ملک سلطان کی باتوں کو جھٹلائے جا رہا تھا، مگر دل میں کہیں چھوٹا سا شک کا بیج بھی پنپتا دکھائی دے رہا تھا، مگر فی الحال وہ خود اس بیج سے انجان تھا۔ نبیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر کیوٹکس لگا رہی تھی اور الہان بیڈ پر ترچھا سا لیٹا سیل پر بزی تھا۔ گاہے بگاہے نظر سیل سے ہٹا کر نبیہ کے آئینے میں نظر آتے عکس پر بھی ڈال لیتا۔ چند منٹ بعد الہان نے سیل سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ نبیہ، ہوں؟ الہان کی پکار پر نبیہ نے اسے دیکھے بنا مصروف سا ہوں کہا۔ تم کسی محتشم ابراہیم کو جانتی ہو؟ الہان کے سوال پر نبیہ کا کیوٹکس لگاتا ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہوا، مگر جلد ہی وہ خود کو کمپوز کرتی پیچھے مڑی۔ کون محتشم ابراہیم؟ آئی ڈونٹ نو، بس نام سنا تھا اس لیے پوچھ لیا تم سے۔ وہ واپس آئینے کی طرف مڑ گئی۔ جس سے نام سنا تھا اسی سے پوچھ لیتے، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے لگا کہ شاید تم جانتی ہو محتشم ابراہیم کو۔ آئی تھنک انکل ہاشم کا کوئی جاننے والا ہو۔ الہان نے کنپٹی رگڑتے ہوئے اندازہ لگایا۔ اوہ، یاد آیا، محتشم ابراہیم بابا کا کزن ہے اور رائنا آنٹی کا سب سے چھوٹا بھائی۔ نبیہ وہیں بیٹھے بیٹھے ظاہری ایکسائٹڈ ہو کر بولی، یوں جیسے ابھی ابھی یاد آیا ہو۔ اوہ! نبیہ کی بات سن کر الہان چونک کر بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ تم پرسنلی جانتی ہو اسے؟ پرسنلی؟ اب کہ نبیہ نے پھر سے مشکوک ہو کر الہان کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر دل کی دھک دھک پر قابو پایا۔ کیا تھا؟ اگر وہ کہہ دیتی کہ اس کی محتشم ابراہیم سے اچھی سلام دعا ہے، مگر وہ جانتی کب تھی کہ کس کس کے پاس کیا کیا ثبوت تھے کہ وہ پرسنلی محتشم ابراہیم کو جانتی ہے۔ ویسے تو رائنا آنٹی کی فیملی کم ہی عباسی ہاؤس آتی ہے۔ الہان نے نظریں سیل پر جما کر سرسری سا پوچھا۔ ہاں، وہ لوگ کبھی کبھار کسی خاص موقع پر ہی آتے تھے۔ میری بھی کوئی خاص سلام دعا نہیں ہے ان سب سے، بس یوں ہی کسی پارٹی، فنکشن یا فیملی گیٹ ٹوگیدر میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ تم نے کس سے سنا تھا محتشم ابراہیم کا نام؟ وہ بظاہر تو نارمل ہی تھی، مگر اندر سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں الہان کو پتہ تو نہیں چل گیا میں ملک سلطان کے کیس میں محتشم ابراہیم کو انوالو کر چکی ہوں پرسنلی۔ کہیں نہیں، اس دن ارہم کی پارٹی میں سنا تھا کسی سے۔ الہان نے جان چھڑوانے کو تکا لگایا، مگر تکا ٹھیک نشانے پر ہی لگا تھا۔ اس پارٹی میں واقعی محتشم ابراہیم آیا تھا، مگر الہان تو یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن نبیہ جانتی تھی وہ وہاں آیا تھا، اس لیے سر ہلاتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ الہان نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور اٹھ کر باہر ٹیرس پر نکل گیا۔ نبیہ جانتی ہے محتشم ابراہیم کو، مگر اس طرح سے نہیں جس طرح سے ڈیڈ کا مطلب تھا۔ وہ ریلیٹیوز ہیں تو ملاقات تو ہوتی ہی ہوگی، اور اگر نبیہ اسے پرسنلی جانتی تو وہ پہلے کیوں کہتی کہ وہ کسی محتشم ابراہیم کو نہیں جانتی ہے؟ وہ گرل پر ہاتھ ٹکائے دور خلا میں دیکھتے ہوئے ہم کلام تھا۔ آج ملک سلطان سے ہوئی اس دن کی بات کے پورے 20 دن بعد الہان نے نبیہ سے پوچھا تھا۔ مطلب اس نے باپ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا تو جھٹلایا بھی نہیں تھا۔ شک کا بیج تھوڑا اور بڑا ہو کر اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا، مگر الہان بظاہر نفی کرتا ہوا اندر سے جکڑتا جا رہا تھا۔ حال نبیہ نے کمرے میں جا کر شاور لیا اور بالوں میں ٹاول رگڑتی باہر آئی اور آئینے کے سامنے آ کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ ایک چھینک، دوسری، تیسری اور پھر چوتھی چھینک نے اسے قریبی ڈبے سے ٹیشو کھینچنے پر مجبور کر دیا۔ بے موسمی بارش کے نتائج نمودار ہو رہے تھے۔ ناک کو اچھے سے رگڑ کر نبیہ نے بال برش کرنے کے بعد انہیں جھٹک کر پشت پر پھیلایا اور ڈریسنگ ٹیبل کا وہ دراز کھولا جسے وہ پچھلے 5 سال میں تب بھی کھولتی تھی جب محتشم کے ساتھ کہیں باہر جانا ہوتا یا پھر کسی فیملی فنکشن میں۔ دراز کھول کر اس نے کپڑوں کی میچنگ ساری چیزیں نکالیں اور گنگناتے ہوئے پہننے لگی۔ جھمکے، چوڑیاں، رنگز، باری باری ساری جیولری پہننے کے بعد اس نے میچنگ لپسٹک شیڈ اٹھایا اور ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ ہونٹوں کو باہم ملا کر لپسٹک سیٹ کی اور گالوں پر ہلکا سا بلش آن لگا کر
خود کو ہر زاویے سے چیک کر کے اوکے کرتی بیڈ کی طرف آئی اور سیل پر پھر سے آئی ایم ویٹنگ محتشم کے الفاظ لکھ کر سینڈ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ محتشم آفس سے نکلنے کے بعد ابصار علی کی خیریت معلوم کرنے ان کے گھر چلا گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی ابصار علی نے اسے اتنی تیز بارش میں نکلنے سے منع کر دیا تھا، اور اب 2 گھنٹے کے وقفے سے نبیہہ کے دوسرے میسج پر وہ بے چین ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں سر، بارش نہ جانے کب تھمے، نبیہہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتا بولا، ہوں، میں نے تم سے پچھلی ملاقات میں بھی کہا تھا نبیہہ کو ساتھ لانا تم۔ جی میں ضرور لاتا، مگر آپ جانتے ہیں مجھے دوپہر میں آپ کی طبیعت کا پتہ چلا تھا تو رہا نہیں گیا، اس لیے آفس سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، ہوں، خوش رہو۔ ابصار علی اس کی بات پر مسکرائے۔ وہ جانتے تھے وہ محتشم کو اور محتشم انہیں کتنا عزیز تھے۔ تو پھر اجازت دیں۔ وہ اجازت طلب کرتا ان کی طرف جھکا۔ ابصار علی نے اپنے ضعیف ہاتھوں کو پیار سے اس کے سر پر پھیر کر کندھا تھپکا۔ جیتے رہو اور مزید کامیابیاں سمیٹو۔ انہوں نے دل سے دعا دی، آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھا کریں سر۔ محتشم نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ ہوں، گزر گئی زندگی، بس اب تو بلاوے کا انتظار ہے۔ وہ افسردگی سے بولے، ایسا مت کہیں سر، آپ جانتے ہیں اب میرے لیے بابا سے کم نہیں ہے۔ ان کے بعد جس طرح سے آپ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اس فیلڈ میں اور اس کرپشن کے کیس سے مجھے باہر نکالا تھا، میں تا زندگی آپ کا مشکور رہوں گا۔ جانتا ہوں بیٹا، یہ بڑھاپا ایک زندگی گزار کر آیا ہے، سب جانتا ہوں کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی پھیلتی جا رہی تھی۔ تم جاؤ، نبیہہ اکیلی ہوگی گھر پر، بارش تو نہ جانے کب رکے۔ وہ نمی کو اندر اتارتے بولے، جی اپنا خیال رکھیے گا۔ محتشم ان کا ہاتھ تھپ تھپاتا دروازے کی جانب بڑھا۔ گاڑی احتیاط سے چلانا محتشم، بارش کافی تیز ہے۔ جی سر۔ وہ ان کی فکر پر بلند آواز سے جی سر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ابصار علی کا ایک ہی بیٹا تھا، ارحم ابصار، جو الہان ملک کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور اپنے بیسٹ فرینڈ کی خاطر ہی وہ 5 سال پہلے اپنے بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار نہیں بھولتا، پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ارحم اپنے اس عظیم باپ کو چھوڑ گیا تھا جس نے اس کی تربیت تنے تنہا کی تھی۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد اس ڈر سے دوسری شادی نہ کی، کہیں ان کے اکلوتے بیٹے کو سوتیلی ماں کا ظلم نہ سہنا پڑ جائے۔ وہ بیٹا جسے انہوں نے پڑھایا لکھایا تھا، اس قابل بنایا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اور جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو ذرا سی بات پر پیروں پر کھڑا کرنے والے کو ہی چھوڑ گیا۔ ابصار علی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ نبیہہ اور محتشم کے نکاح میں شریک ہوئے تھے، جو ان کے بیٹے کو گوارا نہ تھا کہ اس کا باپ اس کے دوست کی ایکس وائف کے دوسرے نکاح میں شریک ہو، نکاح بھی اسی بندے سے جس کے ساتھ اس پر الزام لگا تھا۔ مگر ابصار علی جانتے تھے کون صحیح اور کون غلط ہے، لہٰذا وہ بیٹے کی بات کو جھٹلاتے اس نکاح میں نبیہہ کی طرف سے بطور گواہ شریک ہوئے تھے، جس پر ان کا بیٹا ان سے خفا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ اس ملک کو ہی چھوڑ گیا تھا اور پلٹ کر نہیں آیا تھا اب تک، اور شاید پلٹتا بھی نہ، کیونکہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ان کے کیے کی سزا اذیت ناک پچھتاووں کی صورت میں ملتی ہے، اور شاید ارحم ابصار کو بھی پچھتاووں کی آگ میں ہی جلنا تھا۔ مکمل داستان کہہ دوں یا بس اتنا کافی ہے؟ تم ہی تھے، تم ہی ہو، تم ہی رہو گے۔ ماضی میں گم نبیہہ کی ذات کو یاد کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ الہان نے ٹیبل پر جھکے سر کو اٹھا کر وال کلاک دیکھا جو رات کے 9 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر چیئر کی بیک پر پڑا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا، گاڑی کی چابی اور سیل اٹھا کر وہ آفس سے نکل آیا۔ نیچے پارکنگ میں آیا تو بارش ابھی بھی زور و شور سے برسنے میں بزی تھی۔ الہان نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور بارش سے بچتا بچاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ محتشم ابصار علی کے گھر سے 8 بجے نکل آیا تھا اور اب 9 بجنے والے تھے۔ اتنی تیز بارش کے ساتھ تیز طوفانی ہوا میں ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور ڈیش بورڈ پر پڑا سیل اٹھا کر نبیہہ کا نمبر ملایا۔ ابھی بیل نہیں گئی تھی کہ ڈیڈ بیٹری کی ٹون ابھری۔ شٹ! محتشم نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ واٹ دا ہیل! اسے بھی ابھی ڈیڈ ہونا تھا۔ اس نے چڑ کر سیل واپس ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ اب وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے باہر برستی طوفانی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا۔
शायद नबिया की वजह से वो घर पर अकेली थी, सिर्फ गेट कीपर ही था। उसके अलावा मेड तो कल ही 2 दिन की छुट्टी लेकर भाई की शादी में गई थी। वो कनपटी मसलता हुआ मुसलसल बाहर देखता बेचैन हो रहा था। 20 से 25 मिनट बाद बारिश को अपने तेवर ना बदलते देखकर वो चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। माजी, मलक साहब 5 महीने होने वाले हैं और नबिया अब्बासी अभी तक आपके घर में आपकी बहू के तौर पर मौजूद है। तो मलक सुल्तान ने अबरू उचकाकर पूछा, तो कब आप उसे? देखो सयाल, फिलहाल हम मोहतशम को करप्शन के केस में डलवाकर मसरूफ़ कर चुके हैं और नबिया का भी शायद अब उससे कोई राब्ता नहीं है। मेड से पता चला था अल्हान और मेरे ऑफिस आने के बाद वो घर पर ही होती है। घर पर तो वो पहले भी थी, जॉब से टर्मिनेट किए जाने पर, और घर पर बैठे बैठे ही उसने मोहतशम इब्राहिम से राब्ता किया था। अहमद सयाल ने फिर घुमा फिराकर बात की। कितनी दफ़ा कहा है सयाल, बात सीधी किया करो, मगर तुम्हारी पहेलियाँ बुझवाने की आदत सख्त जहर लगती है मुझे। वो गुस्से में थोड़ा लाउड हुए। इनके तेवर देखकर अहमद सयाल ने मजीद बेइज्जती के डर से बचने को अपना सेल उनके सामने किया, जिस पर मोहतशम और नबिया की एक साथ खड़ों की तस्वीर थी। कब की है ये? वो बेचैन से बोले। आपके दुबई जाने के बाद अरहम अबसार की पार्टी की है ये तस्वीर। फिर तो अल्हान आगाह होगा इससे। मलक साहब को मायूसी हुई। नहीं मलक साहब, अल्हान साहब दोस्तों में बिजी थे और तस्वीर मैंने पार्किंग में खींची थी, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। क्या बात हुई इनकी? बात तो मालूम नहीं हो सकी, मैं अपनी गाड़ी में था, लेकिन ज़रूर आपसे रिलेटेड ही होगी, क्योंकि नबिया मैडम ही मोहतशम इब्राहिम को पीछे से पुकारती उस तक आई थी। मतलब वो अभी भी मोहतशम इब्राहिम से कांटेक्ट में है? मलक सुल्तान पुरसोच अंदाज में बोले। जी मलक साहब। और कोई सबूत, कोई मेल वगैरह? नहीं, मेल का सिलसिला नहीं हुआ दोबारा। अहमद सयाल ताबियादारी से बोला। तुम ऐसा करो, इस तस्वीर को और जो तुमने मेहंदी की रात ली थी, इन दोनों को डेवलप कराओ। मगर ये नाकाफ़ी सबूत है मलक साहब। इन चंद तस्वीरों से अल्हान साहब हरगिज़ बदजन नहीं होंगे। बदजन तो वो हो चुका है सयाल, मगर किस हद तक इसका अंदाज़ा नहीं। तुम्हें फ़िलहाल जितना कहा है वो करो। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं तस्वीरों को वैसा भी करवा लेंगे, जिससे अल्हान मलिक मुकम्मल तौर पर बदजन हो जाएगा इस नबिया अब्बासी से। वो मकरू मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते चेयर से उठ खड़े हुए। इनके उठने पर अहमद सयाल भी तज़ीमन खड़ा हुआ और मलक साहब के ऑफिस से निकलने पर वो भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अल्हान अपने ऑफिस में फ़ाइल पर झुका बैठा था जब मलक सुल्तान उसके ऑफिस में दाखिल हुए। बाप को देखकर वो फ़ाइल खिसकाकर खड़ा हुआ। कोई काम था तो मुझे बुला लेते आप। बैठो तुम, मलक साहब उसे कहकर खुद भी सामने पड़ी चेयर घसीट कर बैठ गए। खैरियत? अल्हान ने बाप के चेहरे के तासुरात देखकर पूछा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी यही कहने आया हूँ कि अपनी बीवी पर नज़र रखो। डैड, मेरी बीवी कोई चोरनी नहीं है जो मैं इस पर नज़र रखूँ। वो बाप की बात का बुरा मनाकर बोला। चोरनी नहीं है, मगर तुम्हें धोखा ज़रूर दे रही है। मलक साहब उसके चेहरे को अपनी चील जैसी निगाहों में रखे हुए बोले। मोहतशम इब्राहिम हाशिम अंकल का कज़न और रायना आंटी का भाई है डैड। वो लोग रिलेटिव्स हैं, मेल मुलाकात तो होती होगी। मैं भी तो अपनी कज़न से मिलता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरा इनसे कोई अफेयर है। फ़ाइन, तुम्हें लग रहा है मैं हवाई बात कर रहा हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है डैड, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पैकेट में मौजूद तस्वीरों को देखो और बताओ, क्या ये मेरी गलतफहमी है या फिर तुम अपनी बीवी पर गलत एतमाद कर रहे हो? मलक साहब ने हाथ में पकड़ा खाकी पैकेट टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। अल्हान ने एक नज़र बाप को देखकर पैकेट अपनी तरफ खींचकर चाक किया। पैकेट में 4 से 5 तस्वीरें थीं। मेरी नबिया अब्बासी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो मेरे दोस्त की बेटी और मेरे इकलौते बेटे की मोहब्बत है और मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन तुम मेरी औलाद हो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी आंखों को खोलो ताकि किसी बड़े दुख और धचके से बच सको। और ना ही मेरा मकसद नबिया पर बुहतान लगाना है। मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आगे तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम पर डिपेंड करता है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद नबिया से कोई बाज़पुरस मत करना। कोई भी मुजरम अपने मुंह से जुर्म का इकरार नहीं करता, इसलिए खामोशी से जज करो। अगर ये सब सच हुआ तो जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। सो बी काम। वो खंजर की नोक पर दिलासा रखकर उसे देते ऑफिस से निकल गए। उनके जाने के बाद अल्हान ने टेबल पर ऊंधी पड़ी तस्वीरों को देखा।
ایک طرف دل چاہ رہا تھا کہ ان کو دیکھے بنا پھاڑ دے، یہ جھوٹ ہے، نبیہہ مجھے چیٹ نہیں کر سکتی، مگر دوسری طرف دل چاہ رہا تھا کہ دیکھ لے، آخر ڈیڈ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں تو یقیناً کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دل میں لگی سچ جھوٹ کی جنگ میں سچ کی فتح ہوئی، اور الہان نے باپ کے دعووں کو سچ مانتے ہوئے تصویریں اٹھا کر سامنے کی۔ تصویر میں نبیہہ اور محتشم دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کے چہروں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ دوسری تصویر بھی اسی جگہ کی تھی، مگر اس میں محتشم گاڑی میں بیٹھا ہوا نبیہہ کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کر رہا تھا۔ اس سے اگلی تصویر میں محتشم گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور نبیہہ ہاتھ ہلاتی چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اسے خدا حافظ کر رہی تھی۔ یہ تصویریں تو شاید ارحم کی پارٹی کی ہیں، تو کیا محتشم ابراہیم اس پارٹی میں شامل تھا؟ مگر یہ دونوں کب ملے؟ الہان نے پھر سے تینوں تصویروں کو غور سے دیکھا۔ وہ پارکنگ میں لی گئی تھی، جہاں اس وقت گاڑیوں کی لمبی قطار کے علاوہ وہ دونوں کھڑے تھے، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبیہہ تو میرے ساتھ تھی، پھر کب یہ اس سے ملنے گئی؟ وہ کنپٹی مسلتا سوچ رہا تھا۔ مجھے بتایا بھی نہیں اس بارے میں کچھ۔ کیا ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نبیہہ مجھے چیٹ کر رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب نہ پا کر محتشم نے چوتھی اور آخری تصویر سامنے کی۔ اس کیوں کا جواب نہ پا کر الہان نے چوتھی اور آخری تصویر سامنے کی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ کرنٹ کھانے کے انداز میں اچھل کر کھڑا ہوا۔ "What is this?" وہ پھٹی پھٹی آنکھیں تصویر پر جمائے بڑبڑایا۔ تصویر میں نبیہہ مہندی کا ڈریس پہنے اپنے ہوش ربا سراپے سمیت محتشم کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ محتشم کا ایک ہاتھ نبیہہ کے کندھے پر جبکہ دوسرا پہلو میں گرا ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ شاید کوئی 1-2 انچ کا فاصلہ ہو، جو سرسری دیکھنے سے بالکل بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ "What the hell is this?" الہان نے چیختے ہوئے ٹیبل پر پڑے گلاس کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ نیچے گرنے سے گلاس کا کانچ ادھر ادھر بکھر گیا۔ "یہ سچ نہیں ہے، نبیہہ مجھے چیٹ نہیں کر سکتی!" وہ چلایا۔ "She loves me. She is my love. She can't deceive me. It's wrong. It's all wrong." وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑتا پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا چیئر پر بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ٹیبل کی سطح سے اپنا سرخ چہرہ اٹھایا۔ "I don't believe this, Dad. I don't believe." الہان نے بڑبڑاتے ہوئے مہندی کی رات لی گئی تصویر کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ کر قریبی ڈسٹ بن میں اچھالا اور ٹیبل پر ہاتھ مارتا سخت تاثرات لیے کھڑا ہوا۔ "I only judge her, Dad. If she surely deceived me, then I will take the final and last decision." وہ سانس لیتا رکا۔ I will drop out her from my life forever." وہ ٹیبل پر زوردار انداز میں مکہ مارتا راستے میں آئی ہر چیز کو پیروں تلے رونتا آفس سے باہر نکل گیا۔ ہال چر کی آواز ابھری اور گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ "What's wrong today?" محتشم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ اتنی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا اور وہ تھی کہ بیچ سڑک رک گئی تھی۔ چہرے پر سنجیدہ اور غصے کے تاثرات سجائے وہ باہر نکلا اور گاڑی کا بونٹ اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ اس قدر طوفانی بارش میں فیڈر بھی شاید ٹرپ ہو گئے تھے، اسی لیے اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھی۔ موبائل کی بیٹری تو پہلے ہی ڈیڈ تھی، پھر وہ کیسے گاڑی کی خرابی جانچ سکتا؟ اندھیرے میں ہی اس نے اندازے سے ہاتھ ہلا کر 1-2 پرزوں کو چھیڑا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چر کی آواز نکال کر پھر بند ہو جاتی۔ چند منٹ کوشش کے بعد محتشم نے گاڑی لاک کی اور اپنا سیل پینٹ کی جیب میں ڈالتا دائیں جانب مڑ گیا ٹیکسی لینے۔ بارش اور ہوا اس قدر تیز تھی کہ وہ بمشکل ہی خود کو متوازن رکھتا چل رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر آتی جاتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ وہ ٹیکسی تھی یا کسی کی ذاتی گاڑی؟ اندھیرے میں محتشم اندازہ نہیں کر پایا تھا، اسی لیے وہ سڑک کراس کرنے کے لیے فٹ پاتھ سے اترا تھا تاکہ وہاں جا کر دیکھ سکے۔ اگر ٹیکسی ہوئی تو وہ گھر جانے کے لیے اسے ہائر کر لے گا۔ دوسری طرف لیفٹ سائڈ سے آتی بلیک ہونڈا کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا الہان جھک کر نبیہہ کی پسند کی سی ڈی ڈھونڈ رہا تھا، جو وہ بارش میں ڈرائیونگ کے دوران سنتی تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کر مطلوبہ سی ڈی تلاش کر کے جب وہ سیدھا ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی زوردار انداز میں روڈ کراس کرتے محتشم کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس زبردست تصادم کے نتیجے میں محتشم کا وجود ہوا میں اچھل کر بہت دور جا گرا تھا۔ اس وحشت ناک ماحول میں طوفانی ہوا کی سنسناہٹ کے ساتھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونجتی دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ نبیہہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے چائے کپ میں نکالی
اور کپ اٹھا کر لاؤنج میں جانے کے لیے مڑی تھی کہ اچانک کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو گیا۔ نبیہ حیرت سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک کیسے ہوا یہ۔ چند لمحوں بعد وہ ٹوٹی کرچیوں کو سمیٹنے کی بجائے ان پر سے پھلانگتی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل اٹھا کر محتشم کا نمبر ملا کر سیل کان سے لگا۔ "The number you have dialed is powered off" کی آنسرنگ ٹون سے وہ بے چین ہو اٹھی۔ اتنے خراب موسم میں سیل کیوں آف کر دیا محتشم؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ٹیکسٹ لسٹ کھولی۔ محتشم کا "I am coming dear" کا ٹیکسٹ آئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ ابصار انکل کا گھر اتنا دور تو نہیں کہ اتنی دیر لگ جائے۔ وہ ہم کلامی کرتی سیل ہاتھ پر مارتی کھڑی تھی جب باہر کوئی چیز بہت بری طرح سے گری تھی۔ وہ ڈر کر چونکی، شاید کوئی کھڑکی کھلی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی ونڈو برابر کر کے کرٹن آگے کرتی کمرے سے نکل آئی۔ گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں لاک کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آ کر ٹہلنے لگی۔ کہاں رہ گئے محتشم؟ ہر 10 منٹ بعد وہ چکر کاٹتی بے چینی سے یہ فکرہ دہرائی جا رہی تھی۔ ٹہل ٹہل کر جب پاؤں شل ہو گئے تو نبیہ نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 11:30 کا ہندسہ عبور کر گیا تھا۔ نبیہ کو ٹہلتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ تھک کر پاس پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ سیل پر پھر سے محتشم کا نمبر ملایا مگر پاور آف کی ٹون پر اس نے بدمزہ ہو کر سیل ٹیبل پر پٹکا اور خود ٹانگیں اوپر کر کے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی، مگر وہ انہونی کیا تھی؟ فی الحال نبیہ اس بات سے بے خبر تھی۔